अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो मैंने कुछ कमेंट पढ़े पिछले कुछ एपिसोड पे, वहाँ पे सारे कह रहे थे कि तनावश और ताशफीन के सीन कम होते और मायरा और वारिक के ज़्यादा होते हैं। आपके लाडले मायरा और वारिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप खुद देखो, स्टार्टिंग के 40 एपिसोड सिर्फ तनावश और ताशफीन की थी और अब आगे नावल ज़हरी सी बात है दूसरे कपल की तरफ भी लेकर जाना है, तो इनका भी थोड़े सीन आने दो, इनका भी थोड़ा रोमांस एंजॉय कर लो। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ताशफीन और तनावश की सीन चाहिए, तो बस तब वापस आ रहे, ताशफीन आ ही रहा है पाकिस्तान, अब कर ही लेगा वो अपने सीन। और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वारिक और मायरा के सीन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अपनी अपनी टीमें बनाई हुई है सब लोगों ने, और बेचारी राइटर बीच में वो लटक रही है, मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ, कद्दू की तरह कभी इधर कभी उधर। तो हाँ भाई, सीन तो दोनों के होंगे, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज है 16 तारीख और ये महीना ख़त्म होने में रह गए हैं अभी 14 दिन, और इन 14 दिन में इंशाअल्लाह ये नावल होगा कंप्लीट, और कंप्लीट होने के साथ साथ आपको मिलेंगे बेशुमार सीन्स। क्योंकि मैं दो किस्तें दे रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग लाइक तो कर नहीं रहे हो, लेकिन मैं फिर भी दे रही हूँ। तो दो एपिसोडें आ रही हैं। आज की विनर है हमारी अनीसा जुल्फ़िकार, जिनका रिव्यू था सबसे शानदार। अरे वाह मैं खुद पे ही खुश होती रहती हूँ, आप लोगों ने तो मेरी तारीफ़ करनी नहीं, चलो मैं खुद ही कर देती हूँ। वैसे कुछ लोग हैं जो अपनी तारीफ़ करते हैं, खैर उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी कुछ लोगों ने कहा है कि अरीज सिर्फ अपनी चीज़ों पे कमेंट करते। तो हाँ भाई, अरीज जिस चीज़ की मलकियत हो ना, बंदा उसी पे कमेंट करता हुआ अच्छा लगता है। दूसरों पे कमेंट करना, दूसरों के बारे में बात करना, आई थिंक ये होना ही नहीं चाहिए यार लाइफ में। यार मैं कितनी बातें कर रही हूँ, मैं क्यों पागल हुई हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। तो जनाब, एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं आज की। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ताशफीन और तनावश के फ़ैन्स आएंगे वो दोनों भी, और मायरा और वारिक के फ़ैन वो दोनों भी आएंगे। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करो, आप ये काम अपनी राइटर पर छोड़ दो। और नावल मेरा है तो किस तरह से जाएगा, किस तरह से एंडिंग होगी, क्या कुछ होगा, ये सारे काम मुझ पर छोड़ दो। आप लोग इंजॉय करो, पसंद आ रहा है, पर वो नहीं पसंद आ रहा छोड़ के चले जाओ। इतनी छोटी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं इस नावल को अपने ही तरीके से लेकर जाऊंगी फाइनल तक। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में, तो किस्त नंबर 86, तहरीर अरीज शाह। सुबह इसके दरवाजे पर बेल हुई तो वो वहीं ज़मीन पर बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। इसे सारी रात एक लम्हे के लिए भी नींद न आई। अपने बेड पर लेटा तो वो वजूद जो हर वक्त इस कदर पास होता था, वो इस वजूद को अपनी बाहों में लेने के लिए बेकरार हो गया। वो अकेले इस बेड पर बैठ भी नहीं पाया था। बाहर सोफे पर आकर बैठा तो एक बार फिर से इसका दिल तनावश की कुर्बत के लिए मचलने लगा। वो क्यों चली गई थी इसे छोड़कर, कैसे जा सकती थी। वो मोहब्बत करता था इससे, बेपनाह चाहता था। इसने इसे अपनी मोहब्बत का मान दिया था और वो इसे छोड़कर चली गई थी सिर्फ़ एक छोटी सी गलत फहमी की बिना पर। क्या ये थी इसके बचपन की मोहब्बत? ये था इसका प्यार जो इस पर यकीन तक न कर सका। इसे रह कर इस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब अपनी बेकरारी और बेचैनी को देखता तब दिल चाहता कि वो छोड़ छाड़ कर हर चीज़ चला जाए और इसके पास चला जाए और इसे वापस ले आए। इसके बिना रहना तो इसकी मोहब्बत की किताब में लिखा ही नहीं था। इसने जाना था, वो इसे सज़ा देना चाहता था, वो इसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहता था। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता, क्योंकि एक रात भी इसके बिना रहने को तैयार नहीं था। ये तो इसके लिए एक सज़ा बन गई थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला पैकेट लिए खड़ा था। इसने दूध का पैकेट पकड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पैकेट को लेकर किचन में आया तो पूरे घर में इसके वजूद की खुशबू फैली हुई थी। वो इससे अपनी जान छुड़ा नहीं सकता था। इसकी यादें, इसकी आवाज़, इसकी खिलखिलाहटें इसके कान तरसने लगे थे। वो एक ही रात में क्या से क्या हो गया था। इसकी हालत अजीब मजनू जैसी हो गई थी। क्या कर दिया तुमने तनावश, मुझे क्या बना दिया तुमने। मैं ऐसा नहीं था। अपने होने की आदत डालकर तुम मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा कहाँ होता है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें तो मेरे घर आए बिना
نیند نہیں آتی تھی؟ جب تک میں تمہیں اپنی باہوں میں نہ بھر لوں تب تک تم آنکھیں بند نہیں کرتی تھی، تو کیسے چلی گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ ایک بار، صرف ایک بار مجھے صفائی دینے کا موقع تو دیتی، مجھے بتانے تو دیتی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیوں؟ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، پلیز لوٹ آؤ، پلیز لوٹ آؤ، میں تمہارے بنا، تمہارا تشوین ادھورا ہے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی تناوش کو خبر بھی نہیں تھی۔ عرفان گھر میں داخل ہوا تو وہ کسی بھی طرح کا پردہ کیے بنا آرام سے بیڈ پر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عرفان نے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف سے کچھ اچھے کی امید کر رہا تھا، لیکن عرفان تو جیسے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا زائنہ، سوائے اس کے کہ میری زندگی میں زینب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ شاید تمہارے ساتھ فی الحال میں یہ نئے شروعات نہ کر سکوں، کیونکہ فی الحال میں اپنی زینب کو بھلا نہیں پایا۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ شاید زینب کی جگہ تمہیں لا کر میں خود اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا۔ فی الحال میں تم مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی کی فی الحال شروعات نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ رشتہ نبھانے کے لیے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب سے اپنا تکیہ اٹھا کر باہر لے گیا تھا، جبکہ زائنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اپنی خواہشیں، حسرتیں وہ زینب کے نام پر مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ زینب مر کر بھی ان دونوں کے بیچ میں تھی اور یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ابراہیم کو ہوش آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج پورے 10 ماہ کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ سب کے لیے ہی بہت زیادہ خوشی کی بات تھی۔ پچھلے 10 مہینوں میں بھابھی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اپنی بھابھی کو بیوگی کی چادر اوڑھے دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ اس کی پیاری سی بھابھی نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوتا؟ اس نے ہوش میں آتے ہی پولیس کو یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے میں صرف بدرحان نہیں بلکہ زائنہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا زائنہ کے خلاف۔ اس نے چلا کے عدالتوں میں زائنہ کے خلاف کیس کیے تھے، لیکن عرفان اس کے ساتھ تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی بے قصور ہے اور اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ابراہیم خود ہی ان سب چالوں میں شامل ہے۔ عرفان کا کہنا تھا کہ سارا قصور ہی اسی کا ہے اور اس بات پر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ عرفان کو اچانک کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ عرفان سے ملنے کے لیے نیو یارک گیا تھا، لیکن اس نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ عرفان کا اچانک بدلا ہوا انداز اسے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن ان دونوں کی شادی کا سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ ابھی اس کی بہن کو دنیا سے گئے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ عرفان نے اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اسے 3 دن سے مسلسل فون آ رہے تھے کہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا اس سے ملنے کے لیے، وہ تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اس کی ماں کو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی تو اب کیوں ہو رہی تھی؟ لیکن نہ جانے آج اس کے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ اس طرف چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے یہاں سے جانے والا تھا۔ وہ اپنی تناوش کے بنا نہیں رہ سکتا تھا اور جانے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی ماں کو اپنی شکل دکھانے کے لیے آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچا اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ان کے گھر کے آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی گھر نہ تھا۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی۔
وہ دور سے ہی گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا کہ گھر سے اتنا زیادہ دھواں کیوں نکل رہا ہے، لیکن پاس آنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی چیز کو آگ نہیں لگی بلکہ ان کے کچن میں آگ پھیل چکی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے پاس آیا تھا۔ دروازہ شاید آگ کی لپٹ میں آ چکا تھا، وہ کھل ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس کے آگے کوئی بھاری چیز ہو۔ وہ دروازے کو چھوڑ کر پچھلے باری والی کھڑکی سے گھر کے اندر کودنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی موجود بھی ہے یا نہیں، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ اس کی بیمار ماں کافی بیمار ہے۔ وہ اندر کودا تو ہر طرف آگ پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی اور کمرے میں اسے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز پہچانتے ہی بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف آیا تھا۔ زائنہ بیڈ سے آدھی نیچے کو گری ہوئی تھی، وہ اور بیڈ پر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے زائنہ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں یہاں پائے گا۔ اس کا سہارا ملتے ہی زائنہ نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور اگلے 15 منٹ کے اندر ہی وہ مشکل سے ہی صحیح لیکن اسے گھر سے نکال چکا تھا۔ اس کا ایک بازو بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالتے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ اسے لیے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا اور ساتھ ہی عرفان کو فون کیا تھا تاکہ انہیں بتا سکے کہ ان کے گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ صبح بارش رکتے ہی وہ گھر واپس آ گئے تھے، کیونکہ دونوں کو ہی تناوش اور تاشفین سے ملنے کی جلدی تھی، لیکن بابا کے میسج سے پتہ چلا تھا کہ صرف تناوش ہی آئی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بابا بھی آج آفس نہیں گئے تھے۔ اماں بھی بہت پریشان تھی۔ چھوٹو اور احمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر ان کی آپی واپس آ گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان دونوں کو شور مچانے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں آج اسکول بھی نہیں گئے تھے۔ دونوں نے ہی چھٹی مار لی تھی کیونکہ وہ سارا دن اپنی آپی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ اماں سب خیریت تو ہے نا؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا جہاں مائرہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اماں تو ہر وقت ہنستی بولتی رہتی تھی، پھر اماں کی اچانک خاموشی ان دونوں کو سمجھ نہ آئی تھی۔ تاشفین نے وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ہماری تناوش کو چھوڑ دے گا۔ تناوش اسے چھوڑ کر آئی ہے۔ جو بھی ہوا سب دکھاوا تھا، سب جھوٹ تھا۔ وہ صرف جائیداد کے لیے اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں کو جتنی بات سمجھ میں آئی تھی وہ وارق کو بتانے لگی، جبکہ وارق کے غصے کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ تو اس کے ساتھ بہت خوش تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تو اماں نے اشارے سے اسے آہستہ بولنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ تو اس کے ساتھ بہت خوش تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تو اماں نے اشارے سے اسے آہستہ بولنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا معاملہ باہر کہیں پر بھی نکلے، اور اس کی بہن تو ویسے بھی مرچ مسالوں کے ساتھ پورے خاندان میں خبریں پھیلانے کی عادی تھی۔ تناشو کہاں ہے؟ میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن فی الحال اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکے۔ اسی لیے وارق نے بھی فی الحال اس معاملے کو چھیڑا نہیں تھا، لیکن ایک فیصلہ تو وہ کر چکا تھا کہ اب تناوش تاشفین اس کی بہن کے پیر ہی کیوں نہ پکڑے، لیکن اس کی بہن کبھی اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ آخر اس نے اس کی بہن کو سمجھ کیا رکھا تھا؟
اسے بابا کا فیصلہ پہلے بھی غلط لگا تھا، لیکن آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ بابا کا فیصلہ غلط تھا اور وہ بابا سے بھی اس بات کا حساب لینے والا تھا، کیونکہ تاشفین بیٹا تو انہی کا ہی تھا۔ انہوں نے ہی اس پر یقین کر کے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ اپنی بہن کی ذات پر ہر طرح کا سوال اٹھانے کا حق رکھتا تھا اور اس معاملے میں ہر کوئی اس کا جواب دہ تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ہسپتال پہنچے تو تاشفین کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، جب میں گھر میں داخل ہوا تب آگ لگی ہوئی تھی ہر طرف، اور شکر ہے کہ میں پہنچ گیا، ورنہ شاید وہ بچ نہیں پاتی، کیونکہ ان کے بیڈ پر بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں آگ پھیل گئی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی نوکر بھی گھر میں موجود نہیں تھا جو ان کا خیال رکھ سکے۔ وہ اتنی زیادہ بیمار تھی۔ آپ کے گھر میں اتنے سارے نوکر کام کرتے ہیں، کہاں تھے وہ سب کے سب؟ وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ حالانکہ اسے کوئی مطلب نہ تھا یہ عورت جیے یا مرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان سے سوال کر رہا تھا اور سوال کرنے کا حق رکھتا تھا۔ میں خود کچھ نہیں جانتا تاشفین، میرے لیے بھی یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ گھر میں بہت سارے نوکر تھے۔ صبح میں سب کو ہدایت دے کر گیا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھیں، پھر بھی اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ ابھی اسے صفائی دے ہی رہے تھے کہ ڈینی بھاگتا ہوا آیا۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ موم کو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت بے چین تھا، جبکہ عرفان نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا جب تاشفین بولا، ٹھیک ہے تمہاری موم، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقت پر پہنچ گیا تھا، گھر میں آگ لگ گئی تھی، شاید گیس لیکیج ہوا تھا۔ خیر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ڈسچارج بھی کر دی جائیں گی۔ تم ان کا خیال رکھنا، میں نکلتا ہوں، مجھے شام میں پاکستان کے لیے نکلنا ہے۔ وہ ان سے ملتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تاشفین، ایک دفعہ مل تو لو، وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، اسے ہر طرح سے اسے اس حالت میں چھوڑ کے مت جاؤ۔ عرفان نے اسے روکنا چاہا۔ وہ میری نہیں، ڈینی کی ماں ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے ملنے کے لیے صرف اس لیے گیا تھا کیونکہ آپ مجھے روز فون کرتے تھے پھوپھا جان، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، نہ کل رکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی آگے کبھی رکھنا چاہوں گا۔ انہیں کبھی بھی اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو شاید ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ان کے بغیر یتیموں جیسی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے پاکستان جانے کے فیصلے پر ڈینی بہت خوش تھا۔ ڈیڈ، میں موم سے مل کر آتا ہوں، وہ ان سے کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا تو وہ بھی صرف ہاں میں سر ہلاتے ڈاکٹر سے بات کرنے چلے گئے۔ بچ گئی زندہ؟ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی مٹی ہو۔ اس دفعہ تو میں نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ تمہاری موت پکی تھی، لیکن نہیں، تاشفین بھائی آ گئے تمہیں کسی ہیرو کی طرح بچانے کے لیے۔ ویسے تو وہ تم سے اتنی نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تم مر رہی تھی تو مرنے دیتے نا، لیکن نہیں، انہیں تو ہیرو بن کر تمہیں بچانا تھا، اسی لیے پہنچا دیا تمہیں ہسپتال کے اس بیڈ پر، ورنہ اس وقت تمہارا حساب کتاب چل رہا ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا اور ساتھ ہی سائڈ پر رکھی اس کی دوائیاں بھی چیک کرنے لگا تھا، بالکل کسی فکر مند بیٹے کی طرح۔ تم نے؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ڈینی نے کسی معصوم سے بچے کی طرح پلکیں چپکائی تھی۔ مائی ڈیئر موم، میں نے یہ لیکیج کیا تھا گیس کا، اور پھر ٹائمنگ بھی لگائی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد اپنے آپ گیس آن ہو جائے اور تم وہاں پر پھٹ کر مر جاؤ، لیکن نہیں، میرے خیال میں آسان موت تمہاری قسمت میں لکھی ہی نہیں ہے، تم تو میرے ہاتھوں ڈوب کر مرو گی۔ چلیں جلدی سے منہ کھولیں اور یہ دوائی لیجئے، اس سے آپ کے بازو کا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ بے حد پیار سے اسے دوائی اس کے لبوں کے قریب لے جا رہا تھا جب عرفان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرایا،
ان کے لیے یہ منزل بہت خوبصورت تھا. تم دھوکے باز ہو, تم ڈرامے کر رہے ہو, یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے. عرفان, تمہارے بیٹے نے ابھی میرے سامنے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے خود گیس کی لیکیج کروائی تھی. یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. عرفان, یہ مجھے مار ڈالے گا. تمہاری غیر موجودگی میں یہ مجھے مار ڈالے گا. اس نے پہلے میرے پانی میں زہر ملا کر مجھے دھمکایا اور اب اس نے گھر میں گیس کی لیکیج کروا کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے. وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ عرفان اس کے اچانک اتنا زیادہ ریئیکٹ کرنے پر پریشان ہو گیا تھا. دانیال اتنے پیار سے اسے دوائیاں کھلا رہا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اتنی محبت سے تمہارے پاس آیا ہے اور تم حد ہوتی ہے کسی چیز کی. زائنہ, تم دن بہ دن پاگل ہوتی جا رہی ہو. تمہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. میں کل کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں تمہارے لیے. وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ پیچھے اسے پکارتی رہ گئی, لیکن دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے طرز بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. سو گائز, کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری, آج کے ایپیسوڈ میں غلطیاں کافی زیادہ تھیں. میرے پاس وہ ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہے. اگر میں ریکارڈنگ کرنے سے پہلے پروف ریڈنگ میں کے لیے اس کو پڑھتی نا تو میرا فون بند ہو جاتا اور میری ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی. تو سو گائز, کیا لگتا ہے کہ تاشفین پاکستان پہنچ کر کیا کرنے والا ہے؟ کیا وارق اسے تاشفین تناوش کے پاس واپس جانے دے گا؟ کیا دانیال ٹھیک کر رہا ہے زائنہ کے ساتھ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک لیے رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.